हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, बसंत का वीकेंड फाइनली गुजर गया है और आज मंडे ब्लूज हैं. बसंत के वीकेंड के बाद आज मंडे को सबकी कैसी कैफियत है, पोस्ट हम जिसे कहते हैं प्रोडक्शन या रिजल्ट्स क्या हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं बसंत के, ये जानेंगे. कैसी रही ये बसंत 3 दिन, कितने लोगों की स्टैट्स क्या हैं, कितने लोगों की गाड़ियाँ एंटर हुई लाहौर में, कितने लोगों ने, कितने मुसाफिरों ने बस यूज़ की, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे. स्टैट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टैट्स हैं नाजरीन. जेंजी की बात करते हैं तो जेंजी ने क्या सीखा, क्या सिखाया, और क्या उनकी रेजोल्यूशन है नेक्स्ट ईयर जब बसंत होगी अगेन, और उनको क्या वाकई यकीन आया कि ये जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज थी, ये जो उनसे पहली वाली जनरेशन्स थी, वो इतना बसंत बसंत क्यों करती थी. चलिए आगे जानते हैं ये तमाम बातें. मैं इंट्रो में ज़रा मुख्तसर रखना चाहूँगी. मेरे साथ मौजूद हैं थेरेपी एंड बियॉन्ड के CEO मिस्टर अली मुर्तज़ा, साइको एनालिस्ट. इनसे जानते हैं कि बसंत के आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हैं, इनकी पसंद कैसी रही, और अब बसंत के बाद क्या नई मज़ीद हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं या हुकूमत को, और क्या मज़ीद इनिशिएटिव्स लेने चाहिए बसंत को मद्देनज़र रखते हुए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. सर ये बताएं, आपकी पसंद कैसी रही, आपने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या किया? अच्छा, मेरी पसंद तो वैसे तो अच्छी रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गुड्डी नहीं उड़ा सका बिकॉज ना तो गुड्डी मिली ना तो डोर मिली. बट ये इस तरह से लकी रहा कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से अरेंजमेंट करके रखा हुआ था. उन्होंने एक फंक्शन भी किया हुआ था. 3 दिन थे तो हर एक दोस्त ने एक दिन का एक पर्टिकुलर फंक्शन किया हुआ था. बट मैं तीनों दिन अपने दफ्तर भी गया, और दफ्तर जाने के बाद थोड़ा बहुत टाइम उनकी तरफ स्पेंड भी किया. बट बिकॉज मुझे गुड्डी डोर नहीं मिल सकी तो मैंने एज सच कोई इसमें नहीं लिया. बट इसको इवेंट मैंने इन्जॉय भरपूर किया. डिफरेंट जगहों पे गया, मैंने जाके देखा कि एक दफ़ा रिवाइवल हो रहा है उस चीज़ का जिसको ख़त्म हुए हुए को 20-22 साल हो चुके हुए थे. नॉस्टैल्जिया, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया था मेरे लिए. तो इसलिए था बिकॉज हम लोग तो वाई मिलेनियल्स से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने बहुत गुड्डी उड़ाई पहले. और उसके बाद देखने में आया ओवरऑल एक मिक्स्ड सा रिएक्शन मिला. और मिक्स सा रिएक्शन ये था कि कुछ जगहों पे बसंत मनाई गई, कुछ जगहों पे बिल्कुल ही नहीं मनाई गई. जैसे गुलबर्ग, डिफेंस, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, ये जितनी भी जगह थी, यहाँ पे बिल्कुल हम तरस गए आसमान में गुड्डी देखने के लिए. यहाँ पे शायद वो उस तरह का एक सिनेरियो ही नहीं था इन एरियाज में. अंदरून शहर जो था वो पूरा मरकज था बसंत इवेंट का. ट्रू. मैंने आपके प्रोग्राम्स भी देखे और मैंने देखा कि वहाँ पे तो दुनिया ही के इलाके. तो ये फ़र्क था ना कि वो बेसिकली सारे बूमर्स थे और ये सारे जूमर्स हैं जिनको हम कहते हैं जेन जी. के गुलबर्ग, डिफेंस, मॉडल टाउन में ज़्यादातर इन एरियाज़ में देखने में ये आया कि ये यहाँ पे ऐसा कोई इतना ट्रेंड नहीं था. बट बूमर्स वो ऑब्वियसली जितने भी 50 प्लस होते हैं, 60 प्लस होते हैं, उन्होंने तो बहुत कमाल इंजॉय किया. लेकिन देखने में आया कि ओवरऑल इफेक्ट जो था बसंत का वो पॉजिटिव ही रहा और इवेंट इन इट सेल्फ सक्सेस की तरफ ही गया. 100% तो हम किसी भी चीज़ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितनी सक्सेस इस इवेंट को मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा मिल गई और लोगों ने इसको वेलकम भी किया. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, और जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह भी रहा था, कि मैं जितने भी मैंने प्रोग्राम्स देखे बसंत के, या बसंत पे मैंने जितने लोगों को भी देखा, मैंने एक चीज़ देखी कि कोई भी अपने सेल फोन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड था ही नहीं. बल्कि ये वाहिद दिन थे, 3 दिन थे, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ और वो फ़ोन नहीं उठा रहे. फ़ोन उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं. कोई पेचा लगा रहा है, तो किसी ने चरखी पकड़ी हुई है, कोई तनावे डाल रहा है, कोई बारबेक्यू में लगा हुआ है. तो ये एक स्टेट ऑफ, अजीब सी स्टेट ऑफ फ्लो थी. स्टेट ऑफ फ्लो क्या होता है? किसी भी चीज़ में ऐसा मशगूल हो जाना कि आपको दीन और दुनिया की होश ही ना रहे. तो ये एक वाहिद इवेंट था जिसने हमें हमारे सेल फोन से दूर कर दिया. इतनी बड़ी एडिक्शन है सेल फोन्स की. सोचें, जिस उससे चीज़ आपको दूर कर सकती तो ऑब्वियसली वो उससे भी बड़ी होगी. तो एक चीज़ तो ये. और मैं मजाकिया तौर पे अभी थोड़ी देर पहले अपने एक फ्रेंड को कह रहा था, मैं उनसे कह रहा था कि अगर हुकूमत इसको ऑन रेगुलर बेस, जैसे अभी आप भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हर संडे के संडे अगर इसको अलाउ कर दें, तो कम से कम ये जो हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन में आप देखें, इनमें हंच बड़े आ गए ना, कमर, गर्दन झुक गई हुई है, क्योंकि हम हर वक्त तो सेल फोन पे लगे रहते हैं, हर सेकंड सेल फोन, और उसको देखने के लिए हमें गर्दन झुकानी पड़ती है. तो इसके लिए हमें गर्दन उठानी पड़ती थी. आसमान में आउटडोर एक्टिविटी, एक्सर्शन होती है, एक्सर्शन होती है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और एक्टिविटी भी आसमान में कर रहे होते हैं. सो आप लोग सीधे ऊंचाई की तरफ देखते हैं, आप ऊंचाई की तरफ देखते हैं, और इससे आपका पोस्चर सीधा हुआ, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है. अभी तो ये एक और साइंस है कि गर्दन नीचे रखने से कितने स्ट्रेस होता है, कितना स्ट्रेस होता है लोगों को, कौन कौन सी साइकोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं अगर आप अपने गर्दन का, अपना बॉडी का पोस्चर नीचे की तरफ रखते हैं. और स्टेट ऑफ फ्लो मैंने ऐसी देखी कि ऐसा शुगल था कि जिसमें किसी को किसी की होश नहीं थी, सिर्फ अपनी पतंगों की,
صرف اپنے اڑانے کی اور پیچا کرنے پیچے کی. لگانے ہیں, لڑانے ہیں, ایٹسیٹرا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. خواتین کی بات کرتے ہیں, ایون کہ مردوں کی بھی بات کرتے ہیں, کہ 3 دن کا تہوار بالکل ایسے تھا جیسے مہندی بارات یا ولیمہ. اس سے پہلے لوگ اسپیشلی چاند رات بھی منا رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے, اور حکومت کی جانب سے اسموتھ ایگزیکیوشن دیکھتے ہوئے یہ ٹائم ایکسٹینڈ بھی ہو گیا 5 PM سے, بلکہ 12 بجے سے صبح 5 بجے تک چلا گیا. اور آپ دیکھیں حکومت کو بھی مطلب وی آر تھینکفل ٹو دی کرنٹ گورنمنٹ ایز ویل. حکومت کو بھی ہم وہ تھینکس کہتے ہیں, CM صاحبہ, پوری مینجمنٹ, تمام ٹیم کے, ان کی وجہ سے اور انڈیویجولی ہر شہری کے تعاون کی وجہ سے یہ ہو سکا ممکن. آپ یہ بتائیں, جینزی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بومرز ہو گئے, زومرز ہو گئے, ملینیلز, جو بھی جنریشنز ہیں. جینزی نے جب یہ پسند دیکھی ہے, منائی ہے, وائبرنٹ کلرز پہن کے تو سب آئے, لیکن انہوں نے اس آرٹ کو جب محسوس کیا, آپ کی کیا رائے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا کیا سیکھنے کو ملا اور کس طرح کے ایکسپریشنز تھے ان کے؟ دیکھیں, ایک جو سب سے پازیٹیو چیز میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میری ہر جو بات ہے اس کے پیچھے سائیکولوجیکل بیس ہوتی ہے, میں اس نظر سے بات کرتا ہوں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی اتنا پازیٹیو افیکٹ ہے ہماری جین زی پہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان کو میں نے اسٹریس لیس دیکھا. اسٹریس لیس, یہ جو اسٹیٹ آف فلو ہوتی ہے نا, ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں آپ انگزائٹی اور اسٹریس میں نہیں رہ سکتے. اگر تو آپ انگزائٹی اور اسٹریس میں ہیں تو پھر آپ اسٹیٹ آف فلو میں نہیں ہیں. اسٹیٹ آف فلو میں ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی زندگی میں کام ہے, چاہے کوئی ریلیشن شپ ہے, چاہے کوئی ایکٹیویٹی ہے. اب اس ایکٹیویٹی کا جو جین زی ہے ہماری, جو آج کل کی پود ہے, اس نے تو یہ کبھی ایونٹ دیکھا ہی نہیں ہوا تھا. تو ان کے لیے یہ کانٹینٹ کریشن کا ایک ایونٹ بن گیا, ایک ٹائم پیریڈ بن گیا. زیادہ تر انہوں نے گڈیاں شڈیاں تو اتنی نہیں اڑائیں, لیکن اڑاتے ہوئے انہوں نے ویڈیوز بڑی بنائی, اور ان کے اندر تک اتر گیا کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بسنت ان ریالٹی ہے کیا. دیکھیں, جتنے بھی ایونٹس اور تہوار ہوتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوشی. اپنا رانجھا راضی کر لیں, تھوڑا موقع نکال کے اپنی بہت زیادہ ٹف زندگی سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے تھوڑا خوش ہو جائیں, تھوڑا سا اپنا موڈ کو مینیج کر لیں, یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ جو ایونٹ میں نے دیکھا ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ خوشی ایکسپیرینس کی ہے جین زی نے, کیونکہ ان کی آج کل کے گھروں پہ آپ دیکھیں تو چھتیں تو ہے ہی نہیں. اگر آپ ڈیفینس میں چلے جائیں تو آپ کو اول تو گھر تکون ملتے ہیں, اور جن کی چھتیں ہیں ان پہ چڑھنا الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ تو انہوں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوا تھا. ساری دنیا چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی. اور اس کے بعد خواتین کی جو آپ نے بات کی کہ ان کو بھی پہلی بار موقع ملا اپنے آپ کو پوری طریقے سے ایکسپریس کرنے کا, ٹھیک ہے نا. کہ ویسے تو عید پہ اگر آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے یہ عید سے بڑا ایسے مطلب تہوار جیسے ہوتا ہے نا کہ پتھر کی لکیر والے, وہ تو آنے ہوتے خیر سے, لیکن یہ بسنت جو ایک عید سے پہلے آ گئی تو وہ ایک سٹریس ریلیز کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا سب کے لیے, کہ چلو ایک اور ایسا تہوار ہے جس پہ وہ کپڑے بنا سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, ریلیٹیوس کو مل سکتے ہیں, روٹوں کو بنا سکتے ہیں. مطلب ایسا کوئی تہوار عید سے ہٹ کر بھی آ گیا ان کے پاس. ٹرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کے ابھی کچھ دن پہلے یہ کوشچن کی بات کر رہا ہوں, یہ کل کے میں کچھ اسٹیٹس پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 70% لوگ جو نارملی آن لائن ہوتے ہیں یہ 3 دن آن لائن نہیں رہے. یعنی کہ گوگل اور ان جیسی ویب سائٹس کو بڑا نقصان ہوا ہے, بڑا نقصان ہوا ہے. سوشل ویب سائٹس کو بڑا نقصان ہوا ہے. کیونکہ واقعی بتائیں ذرا کیا اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس. ان کا جتنا بھی کمپیوٹر ٹائم ہے, جتنا بھی سیل فون ٹائم ہے, وہ سارا ڈائلیوٹ ہو گیا نا اس کے اندر. سارا تو ان کی کانسنٹریشن ادھر چلی گئی. تو اتنے لوگ, کتنے لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے لٹرلی 2 دن سے اپنا فیس بک نہیں چیک کیا, میں نے بھی نہیں چیک کیا. اور اگر چیک بھی کیا ہے نا تو وہ کسی بھی بہت زیادہ بلنک پہ تو 1 سیکنڈ کے لیے کیا, بند کر کے جیب میں رکھ دیا. وہ جو ہمارا اسکرین ٹائم ڈیکریز ہو گیا ہے, اسکرین ٹائم ڈیکریز ہونے سے جتنے انٹرنیٹ کے بزنسز ہیں ان کو نقصان ہوا ہے. تو وہ گورے تو دعا کرتے ہوں گے کہ ان کی پسند نہ آئی ہو, تاکہ یہ سارا دن انہوں نے ہمارے لیے گڈی اڑانے کی جو ایک اسکل تھی, جو ایک آرٹ تھا, اس کو ریپلیس کر دیا انٹرنیٹ سے. مطلب انٹرنیٹ سے وہ ہماری سپورٹس کو بھی ریپلیس کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جس نے فیفا کھیلنا ہوتا ہے وہ نیٹ پہ جا کے کھیل لیتا ہے, جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ نیٹ پہ کھیل لیتا ہے, جس نے ٹینس کھیلنا ہے وہ نیٹ پہ کھیل لیتا ہے. آپ نیٹ پہ نہیں کھیل سکتے, بسنت آپ نیٹ پہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کی ہماری جین زی کو بہت ضرورت ہے. ان لوگوں کو فزیکل ہونے کی بہت ضرورت ہے. ان لوگوں کو, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ کیوں یہ جنریشن اتنی فاسٹ کیوں ہے, ان کو زومرز کیوں بولتے ہیں. یہ اتنی فاسٹ اس لیے کیونکہ جب یہ پیدا, جین زی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب یہ لوگ پیدا ہوئے نا تو تب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوئی تھی کہ دیکھیں, پہلے تو آپ کسی نے پوچھا نا کہ کسی کو اگر گڈی نہیں اڑانی آتی تو اگر آپ گوگل سے پوچھیں گے, گوگل آپ کو گڈی اڑانی نہیں سکھا سکتا, آپ کو یہ سیکھنی پڑے گی فزیکلی جا کے. تو کچھ ایسی چیزیں ابھی بھی ہیں جو جس پہ انٹرنیٹ نے پوری طریقے سے عبور حاصل نہیں کیا. جس دن اس پہ بھی کر لیا تو پھر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی بات ہے, وہ ختم ہو کے تو پھر یہی ایک انٹیلیجنس رہ جائے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی بہت ضرورت ہے. ان کو گراؤنڈز میں جانا چاہیے, ان کو سڑکوں پہ جانا چاہیے, اسٹریٹ اسمارٹنس سکھانی چاہیے بچوں کو.
بچوں کو ہمارا کلچرل, لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ امریکہ کی کائٹ فلائنگ اور دبئی کی کائٹ فلائنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہماری کائٹ فلائنگ سے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے اندر ایک نائلون کی موٹی سی اسٹرنگ ہوتی ہے اور ایک بڑی سی کائٹ ہوتی ہے, اڑا کے وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, کوئی پیچا نہیں ہوتا, کوئی اس میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی, بس وہ اس کو اڑتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں, شام جب ہوتی ہے وہ اس کو نیچے اتارتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں. سو ان کے ذہن میں کائٹ فلائنگ کا آئیڈیا تو یہی تھا. یہ تو جب یہاں پہ آئے تو میرے بھانجے نے, جس کو میں آج کل ایک جین زی ٹرمینالوجی کہتا ہوں, میں اپنے بھانجے کو اکثر جین زی کے نام سے ہی بلاتا ہوں, تو میں کہتا ہوں, اس نے مجھے کہا کہ یہ تو آپ کائٹ بیٹلز کر رہے ہیں, دس از کائٹ بیٹلنگ. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کائٹ وارز, سوری, اس نے کہا آپ تو کائٹ وارز کر رہے ہیں. میں کہا وہ کیا مطلب, کہتے ہیں جو آپ پیچا لگاتے ہیں پھر ایک دوسرے کی کاٹ دیتے ہیں, دس از اے کائٹ وار. سو وہاں سے اس نے ایک نئی ٹرمینالوجی مجھے سکھائی جو کہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کی نظر میں یہ کائٹ وارز ہیں. And we never knew about it. We never knew about it. اچھا, پیچے کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی آپ جب پیچا لگاتے ہیں تو جب کٹ جاتی ہے اس کو ہم پیچا کہتے ہیں. ایک اور ٹرمینالوجی ہے جو ہم پہلے بہت یوز کیا کرتے تھے اور آج کل ہی کرتے, جس کو ہم پیٹا بھی کہتے ہیں. اب پیٹا کیا ہوتا ہے, جب پیچا لگ جاتا ہے, گڈی کٹ جاتی ہے, گڈی تو کوئی پکڑ لے گا, آگے سے پکڑ لے گا. جو ڈور پکڑتے ہیں نا, کچھ لوگ ڈور بھی پکڑ لیتے ہیں نا, وہ کھینچ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈور تو ہوتی نہیں ہے, اسے پیٹا کہتے ہیں. ڈور لوٹنے کو پیٹا کہتے ہیں. سو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں, یہ جب ہم گڈی لوٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو لوٹنے ہی کہتے ہیں, گڈی لوٹنے ہی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی جین زی کے ساتھ شیئر کرنے کو ملی. پہلی دفعہ ایک ایسا موقع ملا جس کے اندر انہوں نے ہمیں کسی لیول کا بھی سمجھا. دیکھنے میں یہ آیا کہ آنے والا ماڈل پرانے والے ماڈل کو کچھ زیادہ سمجھتا نہیں. وہ کہتا ہے آپ کو نہیں وہ پتا جو مجھے پتا ہے, اور وہ صحیح بھی ہوتے, وہ صحیح بھی ہوتے. تو پہلی دفعہ ان کا انٹریکشن ہوا اور جین زی نے واقعی پوچھا اچھا بتائیں یہ بسنت ہوتی کیا ہے. اس کے بعد جب آپ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں, یاد رکھیں عزت کا تعلق اور آپ کی رسپیکٹ کا تعلق اور آپ کی رتبے کا تعلق آپ کے لوگوں کو سکھانے سے بہت زیادہ ہے. اگر آپ کسی کو کوئی بھی چیز سکھاتے ہیں, چاہے چائے بنانا سکھائیں, تو وہ آپ کو اپنا استاد کنسیڈر کرتا ہے اس پرٹیکولر چیز میں, اور پھر آپ کو ایک لیول آف رسپیکٹ بھی دیتا ہے. تو ایک پہلا موقع ملا جس میں ہماری جین زی جو ہے انہوں نے کلچرل ویلیوز اپنی سیکھی, اپنے کلچر کو ایکسپیرینس کیا, ثقافت کو ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد انہوں نے انٹریکٹ کیا اس جنریشن سے جس سے وہ زیادہ تر بات نہیں کرتے تھے. ابھی مجھے کچھ دن پہلے, یہ بسنت سے کچھ دن پہلے مجھے ایک پارٹی پہ, میں ویسے تو آئے ایبسلیوٹلی ڈونٹ گو ٹو دا پارٹیز, لیکن اس پارٹی پہ مجھے ایک جانے کا موقع اس طرح سے ملا کہ مجھے کوئی دھوکے سے لے گیا کہ آئے ذرا ہم 10 منٹ کے لیے کہیں جا رہے ہیں. جب میں اندر گیا تو آئی واز امیزڈ آؤٹ آف مائی وٹس ٹو سی کہ مجھے ایک بھی بچہ, ایک بھی بچی, ایک بھی لڑکا, ایک بھی لڑکی وہاں پہ وائٹ, ریڈ, بلو, گرین, یلو کپڑوں میں نہیں ملے. مجھے سب بلیک کپڑوں میں ملے. لڑکیوں نے ڈارک بلیک میک اپ, ڈارک بلیک لپسٹک, بلیک نیل پالش, ایوری تھنگ واز بلیک. کوئی تھیم نہ ہو. اچھا, اب میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, گوتھ کی مجھے ایک بڑی فیلنگ, بڑی سیویئر فیلنگ آئی. اور پھر میں نے کچھ ٹیٹوز والے لڑکے بھی دیکھے جنہوں نے فیشیل ٹیٹوز کرائے ہوئے تھے. ایمو یا ایمو بھی لک ہوتی ہے, گوتھک سی آپ کہہ سکتے ہیں, ایمو لک والی. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا بھی کہ آپ کا ٹیٹو اوریجنل ہے یا فیک ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ دس از 100% اوریجنل, یہ پرماننٹ ہے, یہ اترے گا نہیں. تو میں نے کہا تو آر یور پیرنٹس اوکے ود اٹ؟ اس نے کہا کہ مائی پیرنٹس ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اے پرابلم ود اٹ, دے ڈونٹ ایون ہیو ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو میں نے پوچھا آپ کے پیرنٹس ہوتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ڈفرنٹ سٹی میں ہوتے ہیں, میں یہاں پہ رہتی ہوں اور میں یہاں سے آگے دبئی چلی جاؤں گی. تو میں نے اتنا بڑا ڈسکنیکٹ دیکھا کہ, اور ٹیٹو سے کچھ مجھے بھی یاد آیا کہ وین آئی واز ان مائی ینگر فیزز, تو مجھے بڑا شوق تھا اپنی بازو پہ ٹیٹو کروانے کا. تو میں نے اپنی جب والدہ سے والد صاحب سے پوچھا تو مجھے بڑی ایکسپلینیشن دی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ کیوں یہ نہیں کرنا, اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی بتائے گئے کہ اگر کیتا تو پھر دیکھی. سو نہیں کیا. اب یہ کانسیکوینسز آج کل ان بچوں میں نہیں تھے کیونکہ وہ ریلیشن شپ ہی نہیں بنا پاتے پیرنٹس اپنے بچوں سے, وہ والا جو کہ ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور اس کا تعلق ڈائریکٹ ہماری لرننگ سے ہے, اور یہی ویلیوز, یہی نارمز, یہی ثقافتیں جو کہ ہماری جین زی کو نہیں پتا, اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے کوئی. میں ان کو برا نہیں کہتا, میں ان کو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا نا. تو جب آپ ان کو سکھائیں گے, جیسے میں پیرنٹس کو اکثر کہتا ہوں, میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مارتے, یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ ڈرگ کرتے ہیں, یہ فلانا کرتے ہیں, یہ راتوں کو باہر رہتے ہیں, تو اینا تو کچھ کرو. تو میں ان کو کہتا ہوں جی ان کا نہیں کچھ کرنا آپ کا ہے, یہ کہیں آپ کی غلطی ہے جو کہ آج یہ ایسا کر رہے ہیں. ہر ماں کا بچہ ایسا نہیں کرتا. تو اگر آپ اس کو فرام اے برڈز آئی ویو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سارے لوگ غلط نہیں ہوتے اور سارے صحیح بھی نہیں ہوتے, لیکن غلط ہونے والے کی جو ریشو ہے وہ صحیح ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ غلطی ہمیشہ آسان ہوتی ہے. سو لائک وائز ہمیں جب تک جین زی کو اور یہ نئی آنے والی پود کو, اور ان کے بعد بھی جو جنریشن اے آئے گی, جنریشن A1 جو بھی آنے والی ہے, اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سے اگر ہم لوگ تیاریاں نہیں نہ کریں گے تو پھر ہماری جنریشن ہماری کنٹرول میں نہیں رہے گی. سو برنگنگ بیک دا جنریشن ٹو دا ریالٹی, آپ کے روٹس, آپ کی جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں لے کے آنا,
دیکھے میں یہ بھی آیا ہے کہ آج کل کے بچے جو امریکہ انگلینڈ سے آتے ہیں ان سے پوچھو اب رہتے کہاں سے, تو کوئی کہے گا جی میں سیالکوٹ سے ہوں, کوئی کہے جی میں فلانی جگہ سے ہوں, میں میاں والی سے ہوں, لیکن میں اپنے گاؤں کبھی نہیں گیا. I've never been to my home town یا کوئی ایسی چیز. تو پھر میں ان سے کہہ دوں کہ کبھی دل بھی نہیں آپ کا کیا, کہتے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ABCDs کہلانا پسند کرتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں امریکن بورن کنفیوز دیسیز, لیکن وہ یہاں سے اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ ہونا پسند نہیں کرتے. اسے عزت نفس مطلب مجروح سمجھتے ہیں, عزت مجروح ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, میری عزت کم ہو جائے گی. شاید ابھی جو لوگ مجھے اتنا گرینڈیوس سمجھتے ہیں, اگر ان کو پتہ لگ گیا میں تو فیصلہ آباد سے ہوں, یا ٹپیکل ایک آ جائے گی, لوگ آ جائے گی. ٹپیکل ایک تھنکنگ, انسیکیورٹی اینڈ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک نوشن ہے, سکھایا ہوا ہے نا, سکھایا ہوا ہے. سم واٹ. آپ جو بچے جب جو بات کرتے ہیں نا باہر جا کے, تو سمجھ لیں یہ اس کے ماں باپ گھر میں یہی بات کرتے ہیں جو بچہ باہر کرتا ہے. اگر تو ماں باپ بچے کو یہ سکھائیں گے کہ یہ ڈرٹی ہے, یہ غریب ہے, یہ ڈفرینٹ کلاس کا ہے, اس سے مت کھیلو, اس سے دوستی مت کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو جا کے کہیں اس سے کھیلو, ان کو ٹریٹ کرنا سکھائیں, ان کو ہاؤ ٹو ٹریٹ. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو, کسی نے پوچھا نا بڑا زبردست سوال, اس نے کہا میں سب کو ڈیل کیسے کروں. اس نے کہا کہ ٹیک دیم ایز دے آر بٹ پلیس دیم ویئر دے بلانگ. آپ ہر انسان کو ویسے ہی لیں جیسا وہ ہے, لیکن اپنی زندگی میں جو پلیسمنٹ آپ نے اس کو دینی ہے نا, وہ اپنے ہائرارکیل اسٹرکچر کے حساب سے دیں کہ یہ انسان میری زندگی میں یہاں پہ ہے, یہ یہاں پہ ہے. اس میں کم زیادہ کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ صرف وہی بات ہے کہ کچھ گولز ہوتے ہیں وہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کچھ ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ ہوتے ہیں, کچھ ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ ہوتے ہیں. سو ہے تو یہ 4 کوارڈرنٹس. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات وہی آتی ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہی وہ بچے آگے جا کے پروڈیوس کریں گے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اب جینزی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, تو جب جینزی سے یہ پوچھا گیا کہ بسنت کے ایونٹ کو آپ کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اپنی نوسٹیلجک میموریز کو شیئر کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اندازہ ہوا ہے, اب ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا کریز کیوں ہے اس ایونٹ کا, اس بسنت کو لے کر, اس کو A to Z محسوس کرنے کا, منانے کا, اس کے حوالے سے کوئی گوسپ یا کانورسیشن کرنے کا. سو دس از ہاؤ دے realized the fact کہ what is بسنت ایکچولی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, حکومت کی بات ہم نے کر لی, ہم نے لوگوں کی بات کر لی, یہ اسموتھلی ایگزیکیوٹ ہو گیا. آپ کو لگتا ہے بسنت کو ریوائو ہونا چاہیے ان دا سینس کہ اب اس کو ریگولر بیسس پہ اوپن ٹو پبلک کر دینا چاہیے ایٹ ٹائمز یا کوئی سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ؟ جی بالکل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں اس دنیا میں ہر چیز کے کچھ اگر فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں. ایک انسان کے سڑک پہ موٹر سائیکل چلانے سے زیادہ ڈینجرس بسنت نہیں ہے. یہ میں آپ کو صاف بتاؤں, آئی مائی سیلف ہیو بین ان اے ویری بیڈ موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ. میں نے اپنی ٹانگ بھی توڑوائی, میں نے بڑا کچھ کروایا, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جتنا ڈینجرس موٹر سائیکل چلانا ہے نا بسنت, اس سے شاید 50% بھی ڈینجرس نہیں. کیونکہ موٹر سائیکل پہ جو لڑکا یا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو سیدھا سیدھا آپ کو پتہ ہے 2 پہیوں پہ ہے, وہ اپنے اللہ کے بعد وہ پھر اپنے بیلنس پہ چل رہا ہے. جہاں پہ اس کی بریک غلط لگی, جہاں پہ بارش نہیں ہوئی, جہاں پہ اس کا ٹائر اگر اللہ نہ کرے برسٹ ہو گیا, یا تھوڑی سی اس نے فون اٹھایا, کچھ بھی ایسا کیا, اس میں ایک بچے کے ایکسیڈنٹ میں جانے کے اور اللہ نہ کرے زندگی سے ہاتھ دھونے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو گڈی اڑانے میں. اسی طریقے سے جتنے لوگ جہاز میں اڑنے سے ڈرتے ہیں, ہم ڈر کی بات کر رہے ہیں نا, بسنت بھی تو ہم نے ڈر کی بیس پہ کی, جی گردنیں کٹ جاتی ہیں, فلانا کچھ ہو جاتا ہے. بھئی جہاز بھی تو گر جاتے ہیں, اور جب جہاز گرتے ہیں تو پھر اس میں بچتا بھی کوئی نہیں ہے, سارے کٹھے مر جاتے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں لاسٹ پلین کریش آپ نے کب سنا تھا؟ شاید یاد بھی نہیں ہوگا. تو پلین کریشز نہیں ہوتے. بالکل یاد ہے پلین کریشز, لیکن اینی ویز میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سپوزڈ بات کر رہے ہیں, ہاں کہ روزانہ نہیں ہوتا نا, سپوزڈلی 10 سال میں, 12 سال میں, یا شاید 20 سال میں. میں نے اپنی زندگی میں شاید اٹس ونس ان اے بلو مون, دی سیفسٹ ٹو ٹریول. ہاں سیفسٹ وے ٹو ٹریول. لیکن لوگ اس کو سب سے زیادہ اس سے ڈرتے ہیں. تو ہم نے کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے, ڈر کے آپریٹ بھی نہیں کرنا, فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا. اگر بسنت کو جیسے آپ نے اوریجنلی سوال کیا کہ بسنت کو ہمیں کر دینا چاہیے, تو یس, ہمیں فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا, ہمیں لو سے آپریٹ کرنا ہے, اسرٹیونیس سے آپریٹ کرنا ہے. اور اس کو بالکل آپ کو ایک ریگولر ایونٹ بنا دینا چاہیے. ہفتے میں 2 دن دے دیں, یا ہفتے میں 1 دن دے دیں, سنڈے کا دن دے دیں, سیٹرڈے کی نائٹ یا سنڈے کا دن دے دیں. ایوری ویک اگر آپ اس کو ڈائلیوٹ کر دیں, اور ایس او پیز کے ساتھ آف کورس, جیسے حکومت کے بڑے اچھے کچھ اقدام تھے جس کے اندر انہوں نے بار کوڈ کا کچھ استعمال کیا, پنوں پہ, گڈوں پہ تو خیر اس کا اتنا زیادہ نہیں چلا, بٹ چلے انہوں نے کچھ ریکارڈ رکھنے کی کوشش کی. میں ساری رات دیکھتا رہا, 10-10 12-12 ڈرون ہمارے گھروں کے اوپر اڑ رہے تھے. سو یس, انہوں نے اپنا کام پورا کیا. انہی ایس او پیز کے ساتھ جب آپ لوگوں کو ایک کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو بڑا اسٹریس ریلیو ہوتا ہے.
دیکھیں اس ٹائم مہنگائی کا سٹریس, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سٹریس, اچھا اس کے بعد فیورزم کا سٹریس, بچوں کے لیے پڑھائی کا سٹریس, آگے پیسہ کمانے کا سٹریس, فائنینشیل سٹریس, شادی کا سٹریس, اتنے سٹریسز ہیں. اس کے اندر ایک اگر لوگوں کو سٹریس فری چیز مل جاتی ہے, ایک ایکٹیویٹی مل جاتی ہے کرنے کو, تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے, اتنے ہمارے پاس پارکس ہیں, اتنی کھلی کھلی جگہیں جہاں پہ وہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ جا کے اڑا, اور بڑے سیفلی لوگ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کنیکٹ کریں تو یہ بتائیں, سائیکولوجیکل ہیلنگ کی ہم نے بات کی تھی بفور دا بسنت ایونٹ لاسٹ سیشن میں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل ہیلنگ کس حد تک ہوئی ہے, اور اب مزید لوگوں کو اپنے آپ کو اسی طرح اسٹریس فری رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے فزیکل ایگزرشن جو اس طرح کی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی کی نہیں بات کرتا. یہ 3 دن جو ہے نا, میں بالکل اسٹریس لیس رہا ہوں, بائی گاڈ, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, اور بڑی نوسٹیلجیا کی فیلنگ میں رہا ہوں, یوفورک ریکالز میں رہا ہوں, اور تھرو آؤٹ میں اللہ سے کہتا رہا تھا, اللہ یہ گڈی لٹا دے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مطلب لوٹ لے. نہیں موقع مل سکا, کیونکہ بیچارے ڈوریں اتنی مہنگی تھی, لوگوں نے 20 فٹ سے زیادہ گڈیاں ہی نہیں اڑائی, 20-25 فٹ پہ پیچا کر کے وہ لوگ بیچارے کر دیتے, تو لوٹنے کا موقع نہیں ملا. تو میں آنیسٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں, لاسٹ ڈے جب پسند کا تھا جو کہ کل تھا, تو میں رات کو اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں اس بار آپ نے گڈی نہیں لٹائی, اور 2 منٹ کے اندر اندر میری گاڑی کی ونڈ اسکرین کے اوپر آ کے گڈی گر گئی. آپ دعا بھی مانگی تو کیا مانگی, اور گڈی مانگی آپ نے اللہ سے. اچھا وہی بات ہے نا, کروڑ روپیہ مانگ لیتا تو شاید وہ بھی آگے گر جاتا. تو جب وہ میری گاڑی کی آ کے ونڈ اسکرین پہ گرا, تو میں ہاتھ سے پکڑ تو اس کو نہیں سکتا تھا, ایک فوڈ پانڈا والا کھڑا ہوا تھا, میں کہا ادھر آ اس کو پکڑ, اس نے اس کو پکڑ لیا, میں نے کہا اس کو لے لو, تو میری خواہش پوری ہوگی. تو یس بہت مزہ آیا جی, کیونکہ زندگی میں میری جب when I was growing up, جب میں اپنے ٹینز میں تھا, مجھے یاد ہے in the 90s, تو مجھے صرف یہی پتا تھا کہ بسنت ایک ایسا ایونٹ ہوتا جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے تھے. اسکول سے واپس آ کے پڑھائی بھی جلدی جلدی اس شرط پہ کرتے تھے کہ شام سے پہلے امی 2 گھنٹے کے لیے گڈی اڑانے کی اجازت دے دے گی, اور پھر سارے دوست اکٹھے ہوتے تھے, چھت پہ چڑھتے تھے, اور ہم لوگ گڈیاں اڑاتے تھے. یہ ایک بہت بڑا میں آپ کو بتاؤں دکھ تھا عوام کو. اور ابھی بھی اگر آپ اندرون شہر جا کے, آپ نے تو بڑے اچھے 3 دن انجوائے کیے, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ لوگ گئے, آپ نے دیکھا کہ کتنا کریز ہے لوگوں کا, کہ جب کوئی پیچا لگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم, میں بتاؤں دنیا میں کوئی بھی کسی کا نقصان ہو جائے نا, اگلا بندہ ٹینشن ہی نہیں دیتا, اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی گڈی کاٹ دوں اور اپنی بچا لوں. نہیں, میں نے فرسٹ ٹائم یہ ایکسپیرینس کیا تھا اندرون شہر میں, تو اٹ واز ریئلی نائس, اٹ واز بیوٹیفل, اٹ واز امیزنگ. میں آپ کو بتاؤں یہی کچھ ایسی تو نہیں, بٹ کچھ اس کے قریب قریب حالات ماڈل ٹاؤن گلبرگ کے بھی ہوا کرتے تھے, بڑے لوگ گڈیاں اڑاتے تھے بیک ان دا ڈیز. لیکن اب جو ہے, اب وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ریوائول کو, تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے, اس کو کرنا چاہیے. اسٹریس میں آپ کو بتاؤں ڈائگریشن ملی ہے لوگوں کو, ہٹ کے 3 دن لوگوں نے صرف گڈی ڈور کا سوچا, لینی کہاں سے ہے, اڑانی کب ہے, کون سی لینی ہے, کتنے کی لینی ہے, بس یہی سوچ رہے تھے. جیسے 3 دن ختم ہوئے ہیں تو وڈرالز لوگوں کو ہونا شروع ہو گئے, اور کئی ایسے دوست ہیں جو رات کو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میرے پاس وہ بڑی گڈی ڈوریں بچ گئی, میں کیا کروں, میں بانٹ دوں. میں کہ نہیں بانٹو مت, تم اس کو اگر تو بار کوڈ والی ہیں تو ان کو پیک کر کے رکھ لو. اب تو امید ہے کہ شاید نیکسٹ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جی شاید عید کے بعد بھی پسند کر دے حکومت, سننے میں آ رہا ہے, بٹ اللہ کرے ایسا ہو جائے, بیکاز ہم جیسے جو غریب لوگ جن کو, ہاں ہم جیسے غریب لوگ جن کو گڈی اڑانے کا موقع نہیں مل سکا اس بسنت پہ فور واٹ ایور ریزن. آپ کو کیوں نہیں مل سکا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ یو آلریڈی گاٹ پلانس. میں نے گڈی اڑانے کا مقصد یہ تھا کہ جگہوں پہ میں گیا, اپنے فرینڈس کی طرف ضرور گیا, لیکن اڑانے کا اس لیے موقع نہیں مل سکا بیکاز مجھے گڈی ڈور کی ایکسیس نہیں ہو سکی. میں نے سوچا کہ چلو آخری دن لے لیں گے, یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے, گڈی ڈور تو مل ہی جائے گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا نے کروڑوں روپے پہلے سے ہی بک کرا کے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس آلریڈی شارٹیج ہو گئی. تو جب ہم گئے تو چیزیں لاکھ روپے تک چرخی پہنچ گئی. بلکہ ایک ڈیفینس میں مذاق ہم نے وہاں پہ یہ بنانا شروع کر دیا کہ جی 1000 روپے میٹر مل رہی ہے ڈور, تو اگر کسی نے لینی ہے تو وہ آ کے لے سکتا ہے. ان لوگوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. پھر میں نے یہ سوچا کہ یار اتنی مہنگی لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جب ہم نے اصلی چیز نظر میں آئی تو وہ اتنی سی ایک پنی تھی چھوٹی سی, جو انہوں نے لا کے کہا کہ جی آپ کو 80,000 میں یہ ملے گی. ایسے اٹس ناٹ ورتھ اٹ. 80,000 میں 2.5 ارب کا میں نے سنا ریونیو پہلے دن ہی جنریٹ ہو گیا. یس یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بڑا کریزی لیول کا بزنس تھا. یہ 3 دن میں لوگ جن کی کپڑوں کی دکانیں تھی وہ بھی گڈی بیچ رہے تھے, جن کی پان سگریٹ کی دکانیں تھی وہ بھی گڈیاں بیچ رہے تھے, جو نائی تھے نا جو بال کاٹتے تھے وہ بھی گڈیاں ڈوریں بیچ رہے ہیں. میں سوچ رہی ہوں نیکسٹ ٹائم میں بھی یہی بزنس کروں. بالکل 3 دن کے لیے اٹس اے ویری اسمال بزنس. گڈیاں بیچ رہی ہے. آپ انویسٹ کر دو, آپ جسٹ انویسٹ کر دو اور آپ دیکھو آپ کو کتنا ریٹرن آتا ہے. ہم لوگوں کو بھی دیر میں سمجھ آئی. لیکن یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ نہ صرف مزے کے لیے ہے, جیسے بھی آپ نے کہا, اس سے ہمارا فارن ایکسچینج نہیں, سوری, ہمارے جو فارنرز آتے ہیں اوورسیز پاکستانی ٹورزم بہت وہ ہوا ہے, اپ گریڈ ہوا ہے. اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں
کہ جو کریڈیبلٹی تھی, جو ایک سافٹ امیج تھی, وہ پاکستان کی بہت پروموٹ ہوئی ہے. اور ایوری ون واز جسٹ لائک, جس سے کسی کے پاس کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے سب سے پہلے, گھر میں یا فیملی میں یا کسی اسکول میں, تو وہ سب دیکھتے ہیں اس میں ایسا کیا ہے, اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں امیزڈ, ایک ہم کہتے ہیں نا ایکسپریشنس کے ساتھ. تو پوری دنیا ایسے دیکھ رہی تھی کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے, بسنت کیا ہوتی ہے, واٹ از اٹ ایگزیکٹلی. تو یہ وہی والی حساب ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت بوسٹ ہوا ہوا ہے. اچھا, آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ کل پرسوں اور ترسوں یہ جو 3 دن بسنت تھی, 3 دن مرغی نہیں ملی مارکیٹ, مرغی شارٹ ہو گئی ہوئی تھی, گوشت بہت شارٹ ہو گیا ہوا تھا, گوشت نہیں مل رہا تھا. مطلب آپ ٹرانسپورٹ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ حکومت 14 لاکھ لوگوں نے جو بس اسٹیشنز, یہ جو بس ہے, مسافروں نے سفر کیا ہے 14 لاکھ سے زائد 3 دنوں میں, اور کوئی 9 لاکھ تک کی گاڑیاں جو ہے وہ انٹر ہوئی ہیں لاہور. تو آپ یہ سوچیں, اور اس کے بعد جو باہر سے لوگ آئے, جو فارینرز آئے, اور مجھے تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ہمارے دوست ملک سے بھی بڑے لوگ آئے دوست ملک سے آئے ہیں یہاں پہ آ کے, انہوں نے اسپیشل اپنے آ کے بسنت منانے کے لیے 10 مئی کے بعد انہوں نے بسنت منائی ہے ادھر, بنائی ہے. اٹس اے گڈ آئیڈیا. ویلکم, انڈینز آر آلویز دے آر موسٹ ویلکم ان ٹرمز آف فرینڈشپ, وائی ناٹ, وائی ناٹ, پازیٹیو امیج تو پاکستان کا ہر طرف جانا چاہیے. اینی ادر ٹائم, مطلب اینی ادر ڈے آئی وڈ سے. اور بسنت تو ایک ان کا بھی بڑا فیسٹیول ہے, جیسے فیسٹیول آف دا سب کانٹیننٹ, وہ بھی بڑا مناتے ہیں, ہم بھی بڑا مناتے ہیں. تو ہمیں موقع ملا, جیسے میں یہیں سے ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے وہ لوگ اس کو مینیج کر کے پورا سال چلاتے ہیں نا, ویسے ہم لوگ بھی اس کو مینیج کر کے چلا سکتے. چلے دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ بسنت عید کے بعد دوبارہ منانے کے چانسز ہیں. ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ ایزیلی اور اسموتھلی ایگزیکیوٹ دوبارہ سے کر سکتے ہیں, ریگولر سیشنز اس کے ہو سکتے ہیں, تو وائی ناٹ سنڈے کی سنڈے, اور عید کے بعد بھی انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تھینک یو سر for sharing your opinions and feedback regarding بسنت, اور thank you guys for watching us today. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو بسنت کیسی لگی اور کیا آپ دوبارہ بسنت بنانا چاہتے ہیں یا نہیں. بائے بائے.